बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजान की शुरुआत कब और कैसे हुई? अगर नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हज़रत अब्दुल बिन ज़ैद सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुल्ला ज़ैद अंसारी भी कहा जाता है। आपकी कुंडियत यानी दूसरा नाम अबू मोहम्मद था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत ज़ैद बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था और वो भी सहाबी थे। उनका ताल्लुक अंसार के कबीला खजरत की एक शाख बनु जसम से था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल उक़बा में 70 अंसार के साथ शामिल थे और गज़वाए बदर, उहुद और खंदक और दीगर जंगों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। फ़तेह मक्का के मौके पर बनु हारिस खजरत का झंडा आपके पास था। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले अरबी लिखना जानते थे, जबकि उस ज़माने में अरब में किताब बहुत कम थी। उस वक्त बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद मदीने में रहने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे का नाम मोहम्मद था, जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी सादा बिनते कुलैब से पैदा हुए, और एक बेटी उम्मे हुमैद थी, जिनकी वालिदा यमन से थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई का नाम हरेस बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, जो बदरी सहाबी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बहन का नाम उरैबा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, वो भी सहाबिया थी। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है जिनको ख्वाब में अजान के अल्फाज बताए गए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्वाब के बारे में बताया, जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो वही अल्फाज में अजान दे जो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखे थे। ये वाक़या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी की तामीर के बाद सन 1 हिजरी का है। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि हज़रत अबू उमैर अनस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चचाओं से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा नमाज के लिए लोगों को कैसे जमा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया गया, नमाज के वक्त एक झंडा लगा दिया जाए ताकि जब लोग इसे देखें तो एक दूसरे को इत्तिला दे दे, लेकिन ये तजवीज़ आपको पसंद नहीं आए। तो रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरसिंगा यहूद का एक तरीका था जो लंबी आवाज़ के साथ बजाया जाता था, उसका जिक्र किया गया, लेकिन आपने इसे भी पसंद नहीं फरमाया क्योंकि ये यहूदियों का तरीका था। इसके बाद नाकूस घंटी का जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नसारा का तरीका है। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र की वजह से खुद भी फ़िक्रमंद थे। दुआ की तो कहते हैं उनको ख्वाब में अजान दिखाई गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा जिसके हाथ में नाक़ूस था। मैंने उससे पूछा, ए खुदा के बंदे, क्या तू इस नाक़ूस को बेचेगा? उसने कहा, तू इससे क्या करेगा? मैंने कहा, हम इससे लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बात ना बताऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसने कहा, फिर कहो, और अजान के अल्फाज दोहराए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान के अल्फाज ये हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये 4 बार कहना है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा
کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ 2 بار کہنا ہے۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بھی 2 بار کہنا ہے۔ پھر نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پھر 2 بار کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ دہرانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر کہا، جب تم نماز کھڑی کرو تو یہ کہا کرو۔ پھر تکبیر کے الفاظ دہرائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس میں اذان کے الفاظ سے 2 الفاظ زیادہ ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر وہی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ چاہے تو یہ سچی خواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا تھا وہ بتاتے جاؤ۔ بلال ان الفاظ کے ساتھ اذان دے دیں گے، کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے جاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے، وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے وہی دیکھا جو اس نے دیکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہاں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بس یہی بات پختہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں سیرت اور خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف طریقوں سے لے کر کچھ باتیں زیادہ بیان کی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک نماز کے لیے کوئی خاص اعلان یا اذان کا انتظامات نہیں تھا، تو صحابہ اکرام عام طور پر خود وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئی تو یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا کہ مسلمانوں کو وقت پر کیسے جمع کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا نصارہ اور عیسائیوں کی طرح ناقوس گھنٹی بجائی جائے، اور کسی نے یہود کے بکس یا نسنگا کا مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک شخص کو مقرر کر دیا جائے جو نماز کے وقت اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ فرض ادا کرے۔ چنانچہ اس کے بعد نماز کا وقت آتا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا تو یہی آواز دی جاتی تھی، یہی اعلان کر دیا کرتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آگے ان کا وہی قصہ ہے کہ حضرت عبداللہ زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا، میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طور پر یہ الفاظ پکارتے ہوئے سنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب خدا کی طرف سے ہے، اور عبداللہ کو حکم دیا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دے۔ لکھتے ہیں کہ عجیب اتفاق یہ ہوا
کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر فوراً حضور پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن الفاظ میں اذان دی ہے یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کسی کے مطابق وحی بھی ہو چکی ہے۔ بصیر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خواب میں اذان کے الفاظ دکھائے گئے تھے، انہوں نے اپنا وہ سارا مال صدقہ کر دیا جس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا، اور وہ اور ان کا بیٹا اسی مال سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری جائیداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی۔ جب انہوں نے یہ مال سپرد کر دیا تو اس پر ان کے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال صدقہ کر دیا ہے جس پر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یقیناً اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا جو تو نے دیا ہے، جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا وہ اللہ نے قبول کر لیا، البتہ اسے وراثت کے طور پر اپنے والدین کو لوٹا دے۔ بصیر کہتے ہیں پھر ہم نے اسے وراثت میں پایا، یعنی بعد میں ان کے بچوں نے اس میں سے حصہ لیا۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدال بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناخن بطور تبرک عطا فرمائے۔ اس واقعہ کی ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کی میدان پر قربانی کے وقت موجود تھے۔ ان کے ساتھ انصار میں سے ایک اور شخص بھی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی تقسیم کی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی کو کچھ نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اپنے بال اتارے اور انہیں لوگوں میں تسلیم کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن کٹوائے اور وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے انصاری ساتھی کو عطا کر دیے۔ علامہ زرکاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالجید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میری نظر کو لے جا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ پاؤں۔ اس پر ذرا زرکانی میں یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جاتی رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے مطابق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے غزوہ احد کے وقت وفات کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں 32 ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ اور وہ جو نظر والا واقعہ ہے اس سے بھی اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، جبکہ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔